मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। अपने माइक और कैमरे बंद रखिए वरना क्लास में हाजिर रहने की इजाज़त ना होगी। रफ कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहिए। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में मैसेज के ज़रिए दिए जाएंगे। अपना तमाम मश्क़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए। हम आज जमात नहुम का सबक अखलाक़ नबवी पढ़ेंगे और मुकम्मल करेंगे और इसका मश्क़ी काम भी करेंगे। किताब आपकी वही है यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और इस सबक को हम शुरू कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में। आपको हमने तारुफ पेश किया था, तारुफ मुसन्निफ़ था। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर किताब का सर वर्क आ रहा है। किताब यही वाली है जो 9वीं और 10वीं जमात के लिए है। उसके बाद अखलाक़ नबवी का टॉपिक आपको बताया गया, उसके बारे में बयान किया गया था पिछली क्लास में, और आपने तारुफ मुसन्निफ़ को समझा था और उसमें आने वाले मुश्किल अल्फाज के बारे में भी आगाही हासिल की थी। आज हम उसी टॉपिक को, उसी उन्वान को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम उसमें मज़ीद और क्या समझ रहे हैं और हमें क्या समझना है और अपने काम को किस तरह से हमने पूरा करना है। आपको मालूम है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ पहलू आपको सबक में बताए थे और उसके हवाले से वो तमाम जो वजाहतें थीं वो आप तक पहुंचाई थीं, और हमने सबक को पहले पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक पहुँचाया जिसका आखिरी लाइन है कि आप तनावुल फरमाते थे। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के वो रोशन पहलू हमने आपको बताए और वो अखलाक व आदात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद थी, आपके अंदर मौजूद थी, और जिनका पैगाम आपने इस्लाम के पैरोकारों को दिया, वो सब इसमें शामिल था, जिसमें हज़रत अली का बयान भी शामिल था, हिंद बिन अबी हाला का बयान शामिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद जो है जरीर बिन अब्दुल्ला जो सहाबी हैं उनका बयान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उनको देखने के बाद क्या होता था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कुछ पहलू कुछ इस तरह से हमारे सामने आए कि आप किस तरह लोगों से मिला करते थे, आपका चेहरा मुबारक हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलता था, और आप जब अपने दोस्तों में बैठते थे, अपने लोगों में बैठते थे, अपने जानने वालों में बैठते थे तो आपके जानों जो हैं हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते थे। और फिर एक मौका हमने वो यहाँ पर बयान किया जिसमें आपको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन उबादा नाम के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने गए। वापसी पर उन्होंने अपने साहिबजादे कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर इस वजह से किया ताकि वो आपको आपके उस मकाम तक जहाँ पर आपको पहुँचना था छोड़ कर आ जाएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो लो, ऊँट पर सवार हो लो। उन्होंने बेअदबी से के लिहाज से तामुल किया, यानी रुक गए, परहेज़ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठने में हिचकिचा रहे थे कि कहाँ आपका बुलंद मर्तबा, कहाँ आपका बुलंद मकाम और कहाँ मैं बैठूं। लिहाजा उन्होंने उसमें तामुल किया, परहेज़ किया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या तुम मेरे साथ सवार हो लो या फिर घर वापस चले जाओ। और कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो आपकी बेअदबी के लिहाज से उसके हवाले से उन्होंने इस बात को बेहतर जाना कि वो वापस लौट जाएं। यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले सबक में यहाँ तक समझाया भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू नुमाया किए थे। किताब के हवाले से जितना मैटर जितना मवाद हमने पढ़ा था उसकी एलब्रेशन उसकी वजाहत हमने आपको पेश की थी। आइए अब आगे चलते हैं कि अब सबक हमें क्या बता रहा है। एक दफ़ा नजाशी के यहाँ से एक सिफारत आई। कौन है भाई ये नजाशी? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दीन इस्लाम का पैगाम फैलाया तो वहाँ पर लोगों ने आपकी मुखालफत की, कुफ़ार आपके राह में आ गए और उन्होंने रुकावटें खड़ी करनी शुरू की और वहाँ पर इस्लाम की तबलीग करना मुश्किल हो गई, और जो इस्लाम कबूल करता था उनकी राह में वो रुकावटें भी आती थी और वो लोग वहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ें, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाया करते थे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इस बात की तरफ राग़िब किया कि वो हबशा हिजरत कर जाएं। हबशा मुल्क का नाम है
وہاں پر نجاشی نام کا بادشاہ حکمرانی کرتا تھا. وہاں پر یہ مسلمان وہاں پر پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، اور نجاشی کیونکہ اہل اسلام میں تو شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے وہاں پر ان لوگوں کی باقاعدہ بات سنی، اور جو ان پر مظالم تھے ان کو اس نے سننے کے بعد ان کی مہمانداری کی. اور اس طرح سے یہ ہجرت جو تھی وہ 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. اس کے بعد کہیں جا کر مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کے جو شہر کو آباد کیا مسلمانوں نے، وہ پھر بات کی جو کہانی اور واقعات کو پیش کرتی ہے. تو یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا. تو کہا یہ گیا کہ کیونکہ یہ حبشہ ہجرت ہو چکی تھی تو وہاں پر اس نے بڑی آؤ بھگت کی تھی مسلمانوں کی، اور بہت اچھی طرح پیش آیا تھا، ان کی مہمانداری کی تھی. تو اسی نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، کچھ لوگوں کا ایک وفد آیا. وفد سے مراد کچھ لوگوں کا گروپ آیا، حبشہ کے کچھ لوگوں کا گروپ آیا، اور وہ وہاں سے کچھ تحفے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ہاں مہمان رکھا، اور خود بنفس نفیس اپنی ذات سے، یعنی اپنی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہمانداری کو اپنا شعار بنایا، اپنا طریقہ بنایا، اور مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ جمع ہے لفظ صحابی کی. صحابی کا مطلب ہے ساتھی. کس کا ساتھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کا دیدار کرنے والے، آپ کے ساتھ جو آپ کی صحبت کا لطف اٹھانے والے، وہ لوگ جو ہیں وہ دوست کہلاتے ہیں آپ کے. ان کو عربی میں صحابی کہا جاتا ہے. صحابی کی جمع ہے صحابہ. رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا اگر ایک صحابی ہو، اور عنہم کہا جائے گا اگر جمع کے طور پر لیا جائے. جیسے صحابہ لفظ ہے جمع کے صیغے کا، لہٰذا اس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے عنہم. عرض کیا کہ ہم یہ خدمات انجام دیں گے. ارشاد ہوا، نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے. کب کی بات ہے یہ؟ جب ہجرت حبشہ ہوئی. اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ میرے لوگوں کو انہوں نے آرام پہنچایا تھا اس وقت کہ جب ان کو ضرورت تھی ایک مہمان نوازی کی یا اپنی پناہ حاصل کرنے کی. تو حبشہ کے لوگوں نے کیونکہ ان کا خیال رکھا تھا، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا خود خیال رکھوں گا. میں کسی کی بھی ذمہ داری یہاں پر نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ خوش دلی سے اپنے کام کو انجام دے. یہ پیراگراف ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنے کام کو خود انجام دینا، خود مکمل کرنا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کیا، اس میں آپ نے کوئی مشکل محسوس نہیں کی، اور آپ نے اپنے لوگوں کی خود جو ہے وہ مہمانداری کی. آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا نام ہے جو اصحاب بدر میں تھے. کون اصحاب بدر؟ بدر کی لڑائی میں شریک. کیا ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی مکہ میں، اور مکہ کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنا چاہا اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اور عبادت کا پیغام دیا، تو مکہ والے اور تمام عرب جو قبائل تھے وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے. اس صورتحال میں ایک جنگ لڑی گئی. کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے گروپ کے درمیان اور کفار. مسلمان 313، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار 313 لوگ تھے جن کے پاس چند گھوڑے، چند اونٹ، چند تیر اور کوئی ساز و سامان نہیں. اور تمام مسلمانوں کا پورا گروپ 313 کا روزے سے اللہ کی عبادت کے حوالے سے بالکل تیار، اور دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر، اور یہ لڑائی بالکل تیار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اپنے اٹھائے اور دست مبارک اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. اگر آج ہم لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہا تو تیرے دین کو پھیلانے والا آگے کوئی نہ ہوگا. تو اے میرے رب تو ہماری مدد فرما. اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ
بندے اور نبی ہیں، ان کی دعا کو رد کر دیا جاتا۔ دعا پوری ہوئی اور اللہ نے آپ کے دل پر سکون نازل کیا، اور وہاں پر فرشتوں کی قطار نازل ہوئی، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور انہوں نے کفار کو مارا، اور کفار کو انہوں نے شکست جو ہے اس سے دوچار کیا۔ کیا ہوا تھا؟ مسلمان بدر میں جیت گئے، اور یہ 313 مٹھی بھر مسلمان جیتنے کے بعد ان کی قوت میں اضافہ ہوا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب بدر میں شامل تھے۔ کون تھے شامل؟ عتبان بن مالک نام کے صحابی۔ ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، دیکھنے کی قوت کم ہو گئی تھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ کیونکہ میری بینائی میں فرق آ گیا ہے، عام حالات میں تو نکل جاتا ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں اور نماز خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے، کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پاتا اور مجھے مسجد جانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا فرمایا؟ آپ سے درخواست کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ میرے گھر میں آئیے اور ایک جگہ سجدہ کر دیجئے، میں اس کو ایک مسجد کے طور پر اپنی سجدہ گاہ، یعنی جہاں عبادت کروں میں اللہ کی، وہ جگہ میں بنا لوں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، اجازت مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، پوچھا، کیا کہا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتائی۔ کس نے جگہ بتائی؟ عتبان بن مالک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی، تکبیر کہنا اللہ اکبر کہہ کر جو نماز شروع کی جاتی ہے اس کو تکبیر کہتے ہیں، کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک۔ کیا ہے؟ نبی کے درجے پر فائز ہیں۔ اور کون نبی؟ امام الانبیاء۔ کون نبی؟ جو خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، اور اللہ جن سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ جن سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمام انبیاء ہمارے نزدیک انتہائی محترم، معزز، مکرم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند۔ جب آپ سے صحابی نے درخواست کی تو آپ نے تکبر کا نہ تو کوئی لفظ ادا کیا، نہ آپ نے تکبر کا کوئی رویہ اختیار کیا کہ بھئی میں ایک نبی ہونے کے ناطے تمہارے گھر آ کر کیسے نماز پڑھ لوں، یا یہ ہمارا اور آپ کا رویہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے چھوٹے لوگ جو چھوٹے موٹی باتوں کو ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا۔ لیکن اس واقعے نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسان کے مرتبے پر فائز جب ہوتا ہے تو اپنے رویوں کو بالکل بہترین سمت میں رکھتا ہے، بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھتا ہے۔ کیا سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کوئی تکبر کی بات، کوئی آپ نے تفاخر کی بات، کوئی فخر کی بات آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ ان کے گھر پہنچے، ٹھہر کر اجازت مانگی۔ اس چیز نے بھی ہمیں اس بات پر راغب کیا کہ کہیں بھی گھر جا کر، کسی کے گھر پر جا کر بلا اجازت گھسنے سے پرہیز کرنا چاہیے، پہلے اجازت مانگنی چاہیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، نماز ادا کی، اور یہ بتا دیا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اب آپ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بیٹا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پورا سبق ہمیں یہ بتاتا ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ آور لائف، کیسے اپنی زندگی گزاری جائے، کیسے اپنے رویے کو بہتر بنایا جائے، کون سی خوبیاں اپنے اندر لائی جائیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر دکھایا، اور یہ اس لیے کر کے دکھایا کہ میں اور آپ اس سے سیکھیں کہ اپنی زندگیاں کیسی گزارنی چاہیے، کیسے بسر کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری تھے۔ انصاری کون؟ معلوم ہے آپ کو کہ جب مدینہ ہجرت کی تھی، مکہ میں لوگوں نے بہت تنگ کیا مسلمانوں کو۔ جب مدینہ ہجرت کی تو ہجرت مدینہ کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی نے مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا، اور کیا کہا کہ جو مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا جو آیا ہے مکے سے، وہ مدینے میں رہنے والے انصاری کہلائے۔ انصاری مددگار، کیا مطلب ہے؟ ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آیا اور ایک انصاری، ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے کی فضا قائم کی، اور ان کو بتایا کہ اب تم دونوں بھائی ہو، لہٰذا تم اپنے معاملات کو ایک ساتھ لے کر چلو۔
کھانا پینا اگر انصاری کے پاس موجود ہے اور مہاجر کیونکہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہے، وہ مفلوق الحال ہے، مفلس ہے وہاں پر آ کر، تو اس کی خاطرداری کرنا، اس کے ساتھ تمام معاملات کو انجام دینا، یہ انصاری کی ذمہ داری لگائی گئی۔ تو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، خدمت اقدس پاکیزہ خدمت میں آئے۔ کس کی پاکیزہ خدمت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حلقے میں تشریف فرماتے۔ حلقہ جماعت، ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کچھ صحابہ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں تھا، بڑے مشکل دور سے اسلام اور اسلام کی چاہنے والے گزر رہے تھے، تو بھوک کا اثر ان سب کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کو کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں، تشریف لے آئیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا، کوئی ایسے ہی کوئی شخص جو کہ جان پہچان کا نہیں تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا، بھوکا ہوگا وہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور لوگوں کی عادت کا، لوگوں کے خلوص کا، لوگوں کے رویے کا اتنا خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت کے بغیر یہ شخص ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور ابو شعیب کو کوئی تکلیف واقع ہو اس کی وجہ سے۔ لہٰذا ابو شعیب سے کہا کہ یہ شخص اگر آپ کہیں اجازت دیں تو ساتھ لے لیں ہم، تاکہ یہ بھی کھانا کھا لے، ورنہ اس کو ہم واپس کر دیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر کوئی اپنا آرڈر نہیں دے رہے کہ اس کو کھانا ضرور کھلاؤ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ حضرت شعیب نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں راغب کرتی ہیں، ہم دیکھیں اپنی زندگی کو کس طرح سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کہاں کہاں لوگوں کے جذبات کا، خیالات کا، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے چلیے۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران خوشبودار پتیاں، ان میں رنگ بھی ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، یہ پسندیدگی کے ساتھ زعفران جو تھا وہ اپنے لباس پر لگاتے تھے، رنگ بھی آ جاتا تھا، خوشبو بھی آ جاتی تھی۔ ایک صاحب ایسے ہی عرب کے دستور قاعدے کے مطابق حاضر ہوئے، آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی آپ نے اس رنگ کو ناپسند کیا، اور ناپسند کرنے کے بعد آپ نے فوراً اس شخص کے منہ پر یہ بات نہیں کہی کہ کہیں اس کے دل کو کوئی دھچکا نہ پہنچے، کہیں اس کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے۔ آج ہم اپنا اور آپ اپنا ذرا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیا رکھتے ہیں۔ کوئی چیز اگر ہماری پسند کی نہیں ہوتی تو ہم بلا جھجک اس کے سامنے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور اعتراف کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی جواب بھی دیتے ہیں، چاہے وہ شخص اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ باریابی کی اجازت چاہی، باریابی کی اجازت چاہنا یعنی حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، کیا شہرت تھی اس کی کہ وہ اپنے اخلاق میں لوگوں کے اچھی لسٹ میں نہیں تھا، اور لوگوں کی کے سامنے اس کی جو عادات و اطوار تھیں وہ اس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ پسندیدہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خدا کے نزدیک سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ کیا میں اور آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں اور آپ کون سا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کون سے الفاظ اختیار کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو کتنا توڑتے ہیں، ہم کسی کے لباس پر کیسی تنقید کرتے ہیں، ہم کسی کے انداز گفتگو کو کس طرح سے ہم مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ہم کسی کے بولنے کو کس طرح سے ہم لیتے ہیں اور کس طرح سے۔ تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آگے چلیے، سلام میں پیش دستی فرماتے ہیں۔ سلام میں پیش دستی، پیش فارسی ہے، پیش کا مطلب ہے آگے، دستی کا مطلب ہے ہاتھ، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارا احترام کریں، ہم لوگوں کو سلام نہ کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے چھوٹا ہے تو پہلے وہ سلام کرے۔ اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں معلوم ہونے کے باوجود نہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کیا کہتا ہے یہ سبق یہ کہتا ہے کہ سلام میں پیش دستی فرمانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جب آپ چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان، منافق، کافر یکجا بیٹھے تھے۔ کون ہے بھائی مسلمان؟ جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اسلام قبول کیا۔ منافق کون؟ جو دوہرا معیار رکھتا ہے، اندر سے کچھ ہے، کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر اندر سے کافر ہے، یعنی دوہری پالیسی رکھتا ہے۔ کافر کون؟ جو یک لخت منع کر دیتا ہے، اللہ کے وجود کا انکاری ہوتا ہے۔ یہ تمام قسم کے لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ فلاں فرقے کا شخص ہے لہٰذا اس کو سلام میں نہیں کرتا، یہ فلاں فرقے کا شخص ہے اس کو سلام، اس سے بات کرنا مجھے جائز نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی شریعت خود کیوں بنا لی؟ نبی کی شریعت، لائی ہوئی شریعت، آپ کے اسلامی احکامات اگر ہم نے دیکھنے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بیٹا جی یہ میں نے آپ کو آج مکمل کیا آپ کا سبق مکمل کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی کاپی کو مینٹین کرنا ہے پہلے والے صفحے پر، بالکل اسی طرح جیسے کلاس 8 میں نے کروایا تھا کہ آپ کا نام، والد کا نام، کلاس، فریق، آپ کا مضمون، آپ کا اسکول اور آپ کی ٹیچر کا نام، وہ سب آ جائے گا۔ پھر اگلا جو صفحہ ہے وہ آپ کا حصہ میقات اول کا بنے گا۔ میقات اول کون سے مہینے سے کون سے مہینے تک جو چلے گی وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگلا جو آپ کا صفحہ ہے، جو ٹائٹل پیج ہے، وہ حصہ نثر کا بنے گا، اسباق کا بنے گا۔ پھر اس سے اگلا صفحہ جو ہے وہ آپ کا سبق کا بنے گا، جس پہ آپ سبق کا نام لکھیں گے۔ سبق کا نام لکھنے کے بعد مصنف کا نام لکھیں گے۔ مصنف کا نام لکھنے کے بعد آپ ڈیٹ ڈالیں گے، وہاں پر کب آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اس ڈیٹ کو آپ مینشن کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ اجمالی خاکہ بنائیں گے۔ اجمالی خاکہ کیا ہے؟ اجمالی خاکہ یہ ہے کہ جو کام آپ تحریری طور پر کرتے ہیں اس کام کو آپ نے اجمالی خاکے میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سبق کا ٹائٹل پیج بنایا، ٹائٹل پیج پر آپ نے سبق کا نام لکھا، مصنف کا نام لکھا، وہ تمام معاملات جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو آپ سنتے جائیے اور اجمالی خاکے کو ترتیب دیتے جائیے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے آپ کے الفاظ معنی کا۔ الفاظ معنی میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی، اور اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کتاب کا پچھلا حصہ دیکھیے گا، فرہنگ نام سے وہاں پر ایک حصہ دیا ہوا ہے، اس میں اخلاق نبوی کے الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ کالم بنا لیجئے، لفظ کا کالم الگ ہوگا، معنی کا کالم الگ ہوگا۔ سارے الفاظ لکھنے کے بعد معنی لکھ دیجئے۔ اگلا اب یہاں پر دیکھیے گا کہ ہم نے خوش خطی نہ کلاس 8 میں کیا تھا نہ کلاس 9 میں کریں گے۔ اب آپ لکھیں گے سوال و جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، بالکل اسی طرح جیسے کلاس 8 میں بتایا تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے صفحہ نمبر 15 پر دیکھیے گا، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ یہ میں سبق پورا پڑھا چکی، سب کے بارے میں نے بیان واضح کر دیا، ایک ایک لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، فارسی کیا ہے، عربی کیا ہے، معنی کیا ہے،
کس موقع پر کس نے ادا کیا، یہ سب میں نے آپ کو بتایا. تو پہلے والے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے سبق میں سے، اور تلاش کرنے کے بعد پہلے ہیڈنگ لگانی ہے. ہیڈنگ کیا ہو جائے گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زمانہ آغاز وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی، تو آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا دی کہ تسلی کے الفاظ، اور آپ نے وہ جواب وہاں لکھ دیا. دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ تو حضرت علی کا جہاں بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بیان آپ نے وہاں سے لینا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے اور جواب کو مکمل کرنا ہے. تیسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا چکی. ہند بن ابی حالہ کے بارے میں آپ کو بتا چکی. یہ تمام حضرت قیس کے بارے میں بتا چکی. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے وہ میں بتا چکی. حضرت ابو شعیب انصاری کے بارے میں بتا چکی. اور یہ پورا کا پورا سبق آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے. اس میں سے آپ جو اس کے متعلقہ جوابات ہیں ان کو تلاش کیجئے اور بالکل صحیح مختصر سی ہیڈنگ لگائیے اور اپنے جواب کو لکھیے. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں پہلی کلاس میں، صرف 2 کلر کے آپ نے پین یوز کرنے، ایک بلیک آپ کا کٹ مارکر بھی ہوگا، پوائنٹر بھی ہوگا، اور بلو کٹ مارکر بھی ہوگا اور بلو پوائنٹر بھی ہوگا. سوال آپ کا بلیک کٹ مارکر سے آئے گا، ہیڈنگ آپ کی بلیک پوائنٹر سے آئے گی، جواب آپ کا بلو پوائنٹر سے یا بلو انک پین سے آئے گا. اگلا سوال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کیا فرمایا، وہ پیراگراف اٹھائیے، وہ جواب کی شکل میں لکھیے. اب اگلا سوال دیکھیے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ میں نے آپ کو بتایا اصحاب بدر میں شامل تھے اور کیا درخواست کی تھی، بنائی میں فرق آ گیا تھا. یہ تمام معاملات آپ نے کتاب میں دیکھے، میرے لیکچر میں سنے، ایلیبریشن سے آپ کو واضح ہوا. لہٰذا ان کے آسان ترین جوابات آپ کی کتاب میں موجود ہیں. آپ اپنے سبق سے نکالیے، اس کو مکمل کیجئے. پہلا صفحہ آپ نے بنایا کس کا؟ سبق کا بنایا، مصنف کا نام لکھا، اس کی بیک پر آپ نے اجمالی خاکہ بنایا. اجمالی خاکے میں جس ترتیب سے کام کر رہے ہیں اسی ترتیب سے کام میں آ جائے آپ کا. پہلے نمبر پر آپ نے کیا لکھا کہ آپ نے لکھیں گے الفاظ معنی. نمبر 2 پہ کیا لکھیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا سوال و جواب. اب تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ بیان کرنا. خلاصہ مختصر بیان کرنا ہے، یہ آپ نے خود بنانا ہے. اور یہ خود بنانا ہے، خود آپ نے، یہ کلاس 8 میں بھی میں آپ کو بتا چکی. پورا سبق پڑھیے اور اس کو تقریباً 1 صفحے کا خلاصہ جو ہے وہ خود بیان کیجئے، اور خلاصے کی ہیڈنگ ڈال کر اگلے صفحے پر آپ نے سوال و جواب کو مکمل کرنے کے بعد اگلے صفحے پر خلاصے کی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. اب آئیے جناب عالی، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکزی خیال. کلاس 8 میں آپ کو پڑھا چکی کہ کیا مطلب ہے مرکزی خیال کا. مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے بیٹا، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو. مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے کہ سبق یا نظم پڑھنے کے بعد جو پیغام ہم نے ریسیو کیا، جو پیغام، جو میسج ہم نے حاصل کیا، کیا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم نے اپنے مرکزی خیال میں سمو دینا ہے. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مرکزی خیال ہے اور آپ کے سامنے یہ مرکزی خیال آ رہا ہے. مرکزی خیال میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے، مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس میں سے جو پیغام آپ نے لکھا. اچھا، اب کیا ہے پیغام کیا ریسیو کیا؟ سبق اخلاق نبوی کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. سبق اخلاق نبوی میں مصنف شبلی نعمانی قارئین جمع ہے لفظ قاری کی. قاری کا مطلب پڑھنے والا، قارئین زیادہ پڑھنے والے کی توجہ جس نقطے کی طرف مبذول کرائی ہے، کروانا چاہتے ہیں، مبذول کرانا یا مرکوز کرانا یعنی توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں. اخلاق ہیں، اور ان اخلاق کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ نے جو سبق اس سے حاصل کیا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لہٰذا ہے کیا؟ ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. حسن اچھائی، اخلاق
जमा है खुल्क की, और खुल्क क्या मतलब है? एक अच्छी आदत, अखलाक ज्यादा अच्छी आदतें से पेश आते, कभी किसी की बुराई ना करते, हमेशा अफवो दरगुजर। अफव अरबी जबान का लफ्ज है मुआफ कर देना, दरगुजर भूल जाना, काम लेते थे, लोगों को मुआफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए मशाले राह हैं, मशाले राह हमारे लिए रोशनी फराहम करते हैं, जिन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कि किस तरह से इसका मरकजी ख्याल है। मैंने आपको बताया सवाल जवाब, सवाल जवाब के बाद खुलासा, खुलासे के बाद मरकजी ख्याल, और मरकजी ख्याल के बाद जो है वो इसका नेक्स्ट हमारा जो वो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात और जवाबात हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि सबक अखलाक नबवी के मुसन्निफ कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो दुरुस्त है उसको आपने सेलेक्ट करना है। और नंबर 2 पर है कि तुर्की के सुल्तान ने तमगाए मजीदी अता किया। मुसन्निफ के तारुफ में मैंने आपको बयान किया था। चारों आपके सामने मौजूद हैं, जो दुरुस्त जवाब है उसको आपने सेलेक्ट करना है। कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है अल-मामून और सीरतुन नौमान तसानीफ हैं। किसकी? ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंतखब कीजिए जो दुरुस्त तरीन है। अगला है शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा की पूरी एलैबोरेशन, पूरी वजाहत मैं आपको तारुफ में पेश कर चुकी। खिताब वो नाम जो अवाम या हुकूमत किसी गैर मामूली कारनामे पर दे। लक़ब किसी शख्स की जाती खूबी जिसकी वजह से उसका नाम पड़ जाए। जैसे बहादुरी में हजरत अली को शेर खुदा कहा गया, उनकी जात की खूबी थी बहादुरी, लिहाजा शेर खुदा लक़ब था। कुन्नियत माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, बेटी के हवाले से या बेटे के हवाले से जो नाम पड़ जाए। अबू हुरैरा, हुरैरा का बाप। उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ। इब्न खुल्दून, खुल्दून का बेटा। या बिनते बहादुर, बहादुर की बेटी। ये कुन्नियत है। उर्फियत क्या है भाई? उर्फियत ये भी एक नाम है जो कि प्यार में रख दिया जाता है या हिकारत में रख दिया जाता है। कोई शख्स लंबा है, लंबू, कोई शख्स काला है, कल्लू, या कोई शख्स बहुत खूबसूरत है तो उसके लिए मैंने क्या कहा? मेरा बच्चा तो चांद है। तो क्या मतलब है? मैं अपने बच्चे को चांद की उर्फियत दे रही हूँ। अब उसके बाद जो है अगली स्लाइड में देखिएगा, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खिदमत ज़ौजियत में कितने बरस रहीं? अब आपने उसका सही जो जवाब है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबक अखलाक नबवी पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है किसका? अब देखिए, पहले खुद सलाम करने का, भूखों को खाना खिलाने का, नर्म लहजे में बात करने का, या आला अखलाक पैदा करने का। अगर मैं देखूं तो आला अखलाक का जो लफ्ज है वो बता रहा है कि ये तीनों तो ऑलरेडी इसमें आ गए, खुद बखुद इसमें आ गए। तो जवाब क्या हुआ? आला अखलाक पैदा करने का। जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर आप मुस्कुरा दिया करते थे, किसकी वजह से? मोहब्बत की वजह से, दोस्ती की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, या मुरब्बत की वजह से। अब आपने दुरुस्त जवाब यहाँ से मुंतखब करना है। साद बिन उबादा के साहिबजादे का नाम क्या था? यह हम पढ़ चुके हैं, इसको देखिए। मुसाफा करने का मतलब है सलाम करना, मुस्कुरा के मिलना, गले मिलना, हाथ मिलाना। दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। अबू शुएब के गुलाम की बाजार में दुकान थी, किसकी? ये पढ़ चुके हैं, बयान कीजिएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहे कितने बरस? ये आपको आपके सबक में मिलेगा। हुजूर पेश दस्ती फरमाते थे, क्या काम करने में? चारों काम लिखे हुए हैं, दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज्यादा तफसील से बयान किए किसने? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, दुरुस्त ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। सबक अखलाक नबी माखूज है कहाँ से? सीरतुन नबी नाम की किताब से, मिरतुल उरूज से, मक़ालात शिबली से, या तौबतुन नसूह से। यह आपको आपके सबक के आखिर में मिलेगा। और इसके अलावा अब अगला जो इसका वो है स्लाइड, वो मैं बयान करती हूँ। देखिए, दर्ज झेल अल्फाज की जमा तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर बहुत गौर से सुनिएगा, लफ्ज है वस्फ, और वस्फ का मतलब है खूबी। इसकी जमा बनती है औसाफ, औसाफ हमीदा जैसे हम कहते हैं नबी पाक के औसाफ। खुल्क अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है रवैया, और इसी जो जमा है वो अखलाक। खिदमत, इसकी जमा है खिदमात। हालत, हालात। तारीफ, तारीफ। मजलिस, मजालिस। इरशाद, इरशादात। शख्स, अशखास। बेटा जी, ये पूरा सबक जो था मैंने आपके सामने पेश किया। आपका काम है इसको बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में अपनी कॉपी में अपने पेश करना, ताकि जब आप स्कूल खुलने के बाद आएँ तो आपका ये सबक बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में ये आपके पास मौजूद हो। आज मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगी और इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे। तमाम बच्चे अपने काम को बहुत संजीदगी और दिलचस्पी से करें।
تمام بچوں کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔